सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर आज सुबह से लाहौर में रश बहुत था, अभी तक है, और मैंने आपसे आकर पूछा कि क्या वजह बनी, तो आपने कहा कि आज लाहौरिये जंग के बाद टिक्के खाने निकले हैं। सर वो यही हो सकता है सर, और तो इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि सर हम वैसे भी जुमे के दिन जो है वो फिर रहे होते हैं और तब तो रश तो होता है, लेकिन जिस किस्म का आप रश जो मुझे बयान कर रहे थे वैसा नहीं होता। तो लॉजिकल कंक्लूजन यही थी कि लोग टिक्के खाने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो पहला पोस्ट जंग टिक्का वीकेंड लाहौरियों को मुबारक लाहौर को बहुत मुबारक हो। और वैसे भी इसी हमारा पहला जो सारा सेगमेंट है, ये ब्लॉक है, हमने इसके ऊपर यही बात करनी है कि अब क्या होगा। अब तो वो मामलात अभी तक संभले हुए हैं, सीज़ फायर के ऊपर कुछ खबरें हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले सर इस चीज़ की बात करनी पड़ेगी कि कई इंटरनेशनल जो मीडिया के इदारे हैं और जो ज़ाहिर है एक्सपर्ट से गुफ्तगू करते हैं, हम भी करते हैं, उन सब का मौक़िफ़ जो है एक चीज़ पे क्लियर है कि एज अ मैक्रो इकनॉमिक कंट्री, जिसके अंदर सॉरी मैक्रोइकनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द कंट्रीज़, पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि जी अब आप जो है जो एक बहुत बुरी सूरत हाल से निकल के आप एक बेहतरी की तरफ जो है उन्होंने आपने उस सफ़र का आगाज़ कर दिया। कुछ चीज़ सर मैं बयान करता हूँ जिसके तहत हम ये इस डिडक्ट करके उनको इस कंक्लूजन पे पहुँची हैं। सर इन्फ्लेशन की बात कर लें, कहाँ सर 40% की इन्फ्लेशन जो थी वो करते 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 अब एक नॉन एग्जिस्टेंट लेवल तक जो है उसको लाए हैं हम। उसके पीछे कई चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम सिर्फ इन्फ्लेशन के ऊपर बात करें तो पूरा शो लग जाएगा, बट मैं सिर्फ फिगर्स बयान कर रहा हूँ। उसके अलावा सर जो यूरो बॉन्ड है जो 2031 में मैच्योर होना है वो 40 सेंट्स ऑन द डॉलर से बढ़ के 80 सेंट्स ऑन द डॉलर हो गए, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। उसके अलावा जो $7 बिलियन का IMF का फ़ंड है वो जंगी सूरत हाल में भी आपको आपकी ट्रांच जो है वो मिली। उसकी सिर्फ वजह ये है कि आपकी जो परफॉर्मेंस थी और आपको जो KPIs थे, जो चीज़ें आपने अचीव करनी थी, वो क्योंकि आपने की, इस वजह से IMF भी सेटिस्फाइड था कि आपको ये ट्रांच मिल जाए, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा सर आज से कुछ साल पहले जब आपका श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर रहा था तो साथ ही तमाम लोग कह रहे थे कि श्रीलंका के साथ पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट करेगा। अल्लाह का शुक्र है वो नहीं हुआ, लेकिन तब वो इस वजह से नहीं हुआ कि स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट था वो 10% से लेकर 22% कर दिया था। अब वो 22% से आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्टेडली ट्रिकल डाउन करके एक 11-12 के परसेंट के ऊपर वो एक सेटल हो गई ये चीज़। सो वो भी एक अच्छी चीज़ है। और इंटरेस्ट नीचे आता है, इसका मतलब है कि आप ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं बोरोइंग को, ये भी अच्छे इंडिकेटर्स हैं। और सर GDP जो है हमारा 2.5% जो है उसके ऊपर एक फिगर आ रही है उसकी, जिसके ऊपर ये बात पिछली बात है कि वो तो फिगर तो फ्लक्चुएट भी कर सकती है, पर पाकिस्तान की बुक बैलेंस्ड है, तो बुक बैलेंस होना एक बहुत बड़ी बात है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तो बहुत ही मतलब मैंने गिनी चुनी चीज़ें जो मेजर हैं वो की हैं, क्योंकि मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें इस लिहाज से पाकिस्तान एक राइट ट्रैजेक्टरी पे। ये गुफ्तगू हम क्यों कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा सिर्फ ऐड कर दूँ अपने बयान के एंड पे कि क्योंकि लोग जो हैं वो इस फ्रेम ऑफ माइंड पे हैं कि जी जंग हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान ने सुपीरियरिटी शो कराई अपनी, वो तमाम बातें हम आगे जाके थोड़ी बहुत डिस्कस भी करेंगे। लेकिन व्हाट हैज़ चेंज्ड, मैं बताता हूँ व्हाट इज़ चेंज्ड इज़ कि पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर जो गुफ्तगू होती थी एक मनफी अंदाज में, एक उसके ऊपर एक टेंटेड चीज़ होती थी कि जी इकॉनमी तो आपकी ऐसी ही है और वैसी ही है। मैं आम आवाम की बात कर रहा हूँ। अलबत्ता अब उसके अंदर एक लेयर ऐड हो गई है, वो लेयर ये है कि जी हम जो हैं मिलिटरीली सिक्योरिटी वाइज अपने दिफा की हद तक मोरल की वजह से हम एक ऐसी कौम है हु आर प्राउड, और उसकी बना पे हमारी इकॉनमी जो है अब ये सारी चीज़ें जो है ये हमें मज़ीद खूबसूरत नज़र आना शुरू हो रही है। तो सर ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी बिल्कुल। इसमें आप एक चीज़ ये भी ऐड कर दें कि अब जो नया बजट पाकिस्तान बना रहा है उसमें उन्होंने जो डॉलर का रेट रखा है वो 291 रुपये है या 290 रुपये है। सो अभी 281 का तो ऑलरेडी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ये समझता है कि 12 महीनों में 9-10 रुपये से ज़्यादा डॉलर ऊपर नहीं जाएगा, तो ये एक और स्टेबिलिटी की निशानी है। अच्छा, अब वो बात ये है कि सीज़ फायर जैसे आपने कहा कि वो चल रहा है, तो अक्सर ये सवाल होता है कि जी सीज़ फायर कब तक चलेगा। सो वो बड़ा सादा सी बात है कि इंडिया ने अटैक किया, पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि उसको कामयाबी से डिफेंड किया बल्कि उसके बाद एक काउंटर अटैक भी किया।
جو کہ اگین کامیاب تھا. انڈین ملٹری کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کے پاس کیا کچھ ہے. ابھی بھی شاید پوری طرح اندازہ نہ ہو, ابھی بھی بہت سارے سرپرائز شاید پاکستان نے رکھے ہوں, لیکن اب جو کچھ انہوں نے فیس کر لیا ہے اس کا ان کو اندازہ ہو گیا. ظاہر ہے وہاں پر جو مودی صاحب ہیں ان کی تو خواہش ہوگی کہ فوری طور پر دوبارہ اٹیک کیا جائے, لیکن ان کی ملٹری جو ہے وہ تب تک مانے گی نہیں جب تک وہ جو کچھ ابھی پاکستان نے ان کو دکھایا ہے جب تک وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اچھا, اب اگین سوال یہ ہے کہ وہ 3 مہینے میں اس نتیجے پہ پہنچیں گے, 6 مہینے میں, 3 سال میں, 6 سال میں, جب وہ اس جگہ پر پہنچ جائیں گے کہ ان کو یہ شائبہ ہوگا کہ شاید اب ہم پاکستان نے جو کیا ہے اس کا کچھ ہمارے پاس توڑ ہے, تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ جب وہ اس کے بعد اپنے پرائم منسٹر کو یہ بتانے جائیں گے تو پرائم منسٹر مودی صاحب ہی ہوں گے یا کوئی اور ہوگا, کیونکہ اگر تو مودی صاحب ہوں گے تو وہ تو کہہ رہے ہیں اٹیک اٹیک اٹیک, لیکن اگر کوئی اور ہوگا تو وہ ہوش کے ناخن لے گا کہ بھائی یہ نہیں کرنا, اب ہم نے کسی اور ڈگر پہ چلنا ہے. سو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جنگ ہوئی, آپ کو پتہ ہے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ 102 پر آ گئی اور انڈیا کی اسٹاک مارکیٹ بھی بہت نیچے چلی گئی. 11 تاریخ کو جس طرح سے باؤنس بیک کیا اسٹاک مارکیٹ, کلوز کرنی پڑی, وہ انڈیکیٹر تھا کہ انویسٹر کانفیڈنس بحال ہو گیا. اور انویسٹر کانفیڈنس نہ صرف لوکل بحال ہوا, جیسے آپ نے کہا کہ قوم بہت پراؤڈ ہو گئی, انٹرنیشنل کانفیڈنس بھی بحال ہو گیا کیونکہ وہ بھی انویسٹ کرتے ہیں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں. دوسری ایک اور چیز ہے کہ دیکھیں انڈیا کا جو پوری دنیا میں اس وقت جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہوتا ہے, دنیا جو دیگر ممالک ہیں انڈیا ان کی ڈارلنگ ہوتا ہے. اس دفعہ کیس بالکل ڈیفرنٹ ہے کہ امریکہ سے لے کے, رشیا سے لے کے, چائنا سے لے کے, آذربائیجان سے لے کے, ٹرکی, یو نیم اینی کنٹری, ایون فرانس, ٹھیک ہے, وہ بھی پاکستان کی طرف ان کا ٹلٹ دکھائی دے رہا ہے. اس کی ایک وجہ انڈیا نے اس دفعہ بہت فاؤل پلے کی ہیں. دیکھیں ہم نا ایک بات ویسے ہی کر جاتے ہوتے ہیں, لیکن کر جاتے ہوتے تھے, لیکن اس میں تھوڑی بہت کہیں حقیقت بھی ہوتی تھی کہ جی پاکستان انڈیا اگر خدا نخواستہ کبھی جنگ ہوگی نا, اب ماضی کی بات نہیں کر رہا, تو انڈیا لاہور پہ اٹیک نہیں کرے گا, پاکستان دلی پہ اٹیک نہیں کرے گا, کیونکہ ملٹی نیشنل چینز کتنی ہیں, وہ بڑا پوری دنیا انوالو ہو جائے گی اگر اس طرح کا کچھ ہوا. وہ خیر 10 تاریخ کی صبح 7 بجے ہی آپ کو یاد ہوگا, 9 تاریخ کی صبح 7 بجے انہوں نے جو ہے والٹن روڈ پہ ڈرون بھیج دیا, تو انہوں نے اس کی بہت بڑی وائلیشن کی. اب وہ پوری دنیا جو ہے نا, مطلب ایک عرصے تک جو ہمارے بارے میں امیج تھا کہ جی یہ انسٹیبل ہیں شاید لوگ, ان کے پاس پتہ نہیں اتنی آرسنل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اب انڈیا کے سر پہ پڑ گیا کہ یہ ہے انسٹیبل. پاکستانی تو بڑے سٹیبل ہیں, پاکستانی تو جنگ شروع ہونے کے 4 دن تک, یہاں تک کہ اپنے اٹیک میں بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں, یہ تو بہت ہی جو ہے اہل دانش ہیں. تو اس طرح سے اگین جس طرح سے واپس آئی ہے نا اسٹاک ایکسچینج, اس کا مطلب ہے نمبرز ڈونٹ لائے. اس کا مطلب اچھا جس طرح سے امریکہ وغیرہ کودے ہیں اس جنگ میں ایک خاص مومنٹ پہ آ کے, اس کا مطلب ہے کہ دا ورلڈ ہیز فیوچر پلانس فار پاکستان. تو اس لیے یہ اس وقت ایک سونے کی زرخیز چڑیا ہے تمام انویسٹمنٹ لابی انٹرنیشنل سب کے لیے, اور مجھے لگتا ہے کہ سب کو یہاں پر مواقع تلاش کرنے چاہیے. پاکستان آنے والے دنوں میں بہت پیسے کما کے دے گا انشاءاللہ سر. بالکل انڈیکیٹرز یہی کہہ رہے ہیں, اللہ کرے ایسی ہی مینٹیلٹی اس چیز کو اس واقعے کو یوز کرتے ہوئے ہماری جو حکومت ہے وہ بھی اس کو فل اس کے اندر سے نچوڑ کے نکالے, ہر چیز جو نکال سکتے ہیں. آپ کے ساتھ جو دوسری بات تھی کہ انڈیا کا رویہ جو تھا, اس کے اندر میں 2 باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا, اور وہ دونوں جو ہیں ایک ہی شخص سے متعلق ہیں. جو انڈیا کے اس وقت کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ہیں, جو ان کے فارن منسٹر ہوتے ہیں, جے شنکر صاحب جو ہے, ان کے نا ایک تو ان کا بیان ہے, اس پہ تو آتے ہیں, لیکن تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا. چائنا نے کل پرسوں کے روز انہوں نے ایک چیز کی کہ انڈیا اور چائنا کی جو 62 کی وار ہوئی تھی وہ ایک خاص ایریا کے اوپر ہوئی تھی, اور اروناچل پردیش جو انڈیا اس کو کہتا ہے, وہاں پہ کئی ڈسٹرکٹس کو تقریباً میرے خیال میں 90 کو ایسی جگہ ہیں اس کے اندر ڈسٹرکٹ جس کو چائنا نے اپنے نام دے دی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انڈیا کو بالکل بھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے. نمبر 1 مزے کی بات یہ سر کہ جو لداخ والا بیلٹ سارے ایریا ہے نا, ادھر ایک جو کلومیٹرز کے اندر آپ جائیں تو جس کو بارڈر کہتے ہیں, ان کو جس کو مانتے نہیں, ایک مطلب اس طرح کا بارڈر نہیں ہے بٹ بارڈر کہتے ہیں, اس کی جو وڈتھ ہے, جو اس کی لینتھ ہے رہتا سوری, وہ اس کے اندر ایک 1400 کلومیٹر کی ڈسکریپنسی ہے. پھٹا سارا اس چیز کے اوپر ہے. جے شنکر صاحب
جو تھے وہ ایمبیسڈر ٹو چائنا ہوتے تھے جب یہ سارا مسئلہ ہوا تھا. تو ہی از ویل اویئر آف دیز آل دیز سرکمسٹانسز. ایک تو یہ بات ہوگی کہ جے شنکر صاحب کو جتنا وہ جانتے ہیں کیونکہ واز رائٹ ان اٹ کہ یہ سارا مسئلہ ہے کیا, تو ان کا ایک غیر ذمہ دارانہ بیان جو ہے وہ ہمیں کل کے روز ملا, جس کو آج ڈسکس کرتے ہیں, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کو یہ بتایا, یہ ان کے الفاظ کہ جی ہم اٹیک کر رہے ہیں اور ہم جو ہیں آپ کی ملٹری سائٹس پہ نہیں کریں گے, ہم آپ کی جو یہ سو کالڈ جو آپ کی دہشت گرد کیمپس ہیں ان پہ اٹیک کریں گے, اور ہم نے کہا اس کا, اور ہم آپ کی ملٹری پہ نہیں کریں گے تو آپ نہ اٹیک کیجیے گا. اور انہوں نے کر دیا اٹیک. یہ مودی جی کا بھی بیان تھا, ان کی جو قوم سے خطاب تھا, اور ان کے جو فورن منسٹر ہیں افیکٹولی ان کا بھی یہ بیان تھا کہ جی آپ نے اٹیک کیوں کیا. اب سر یہ کتنی ایک آن سو مینی لیولز اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ انڈیا جو تھا وہ پہلے ہی انفارم کر رہا تھا کہ جی ہم کچھ کرنے والے ہیں. ایک تو یہ بھی بڑی بیوقوفی ہے کہ جی آپ ایک جو آپ کا جس کو آپ دشمن کہتے ہیں ان کو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم اٹیک کریں. بتا کے کون کرتا ہے اٹیک؟ نمبر 1 وچ گیو پاکستان مور ٹائم ٹو پریپیئر. میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے ہی ہوا ہوگا, بٹ یہ ان کے بیان سے لگتا ہے. اور دوسرا یہ کس قسم کی فولش تھنکنگ ہے کہ جی ہم آپ کے شہروں کے اندر آ کے میزائلیں ماریں گے, آپ کے سویلینز کو اٹیک کریں گے. وہ کیمپس تو ایک الگ بات ہے, آپ سویلینز کولیٹرل ڈیمیج ہوگا, لیکن آپ کچھ نہ کیجیے گا. اور اینڈ میں جاتے جاتے کہتے ہیں کہ پاکستان نے چوز کیا جو چیز, وہ ایک غلط چیز انہوں نے چوز کی کہ وہ کیوں ڈیفینڈ کریں. بھائی کیوں؟ بس یہ سر ان کی نا ایگو اور مینٹیلٹی دکھاتی ہے تھوڑی سی, کہ ان کو لگ رہا تھا کہ یار ہم جو مرضی کر لینا, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. وہ تو الگ بات ہے. اور دوسرا چین والا میں نے اس لیے بات کی کہ ان کو نہیں پتا تھا جے شنکر صاحب کو, وہ میٹنگز میں نہیں تھے. انہوں نے کہا جی کہ ان کا ہمارے ساتھ بھی مسئلہ ہے اس چیز کی وجہ سے جو میں نے پہلے ذکر کی ہے, اور وہ ان کا بہت اہل ہے, بلکہ سب سے بڑا اور قریبی اہل ہے. تو آپ کس پنگے میں پڑ رہے ہیں سر؟ اس کا مطلب ہے کہ ایگو کے ساتھ ساتھ تھوڑی انکمپیٹنس بھی تھی, بہت زیادہ انکانفیڈنس تھی. اور دوسرا یہ اس وقت آپ تو ان کی حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں, میں عوام کو بھی یہ دیکھ رہا ہوں, خاص طور پہ وہ جو ایک ہندی بیلٹ ہے, کہ ان سب کا خیال یہ ہے کہ کل سمیتا پرکاش صاحبہ نے امریکہ کے خلاف ایک ٹویٹ کی جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ امریکہ جو ہے نا وہ ہائی ہینڈڈنس دکھاتا ہے. اچھا وہ ٹھیک ہے, وہ امریکہ کے خلاف جو کہنا چاہتی ہیں وہ کہہ سکتی ہیں. اس کے بعد انہوں نے ڈیڈیوس یہ کیا معاملہ کہ انڈیا کو بھی اب بیڈ بوائے بننا پڑے گا. اور اس کے نیچے آپ جب کامنٹس نکال کے دیکھتے ہیں تو سب جو اس میں کامنٹ کر رہے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ انڈیا بھی ایک برا ملک بن جائے جو کہ زیادتیاں کرے. یہ کون, مطلب کسی بھی کانفلکٹ کا یا کسی بھی آپ جو ایونٹ ہوتا ہے ہسٹری میں یا دنیا میں, اس کی ڈیڈکشن یہ کیسے نکل سکتی ہے کہ جی آج سے ہم بھی برے ہو جائیں گے, ظلم کریں گے, ہم ظلم کریں گے. انڈینز کی کوئی عجیب غریب تھنکنگ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ دیر از اے بگ کلب اور اے بگ ٹیبل جس کے اوپر بگ بوائز ٹیبل جس پہ بیٹھ کے جو ہے نا آج کل اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے, خواہ آج کل انڈیا پاکستان کے ساتھ, وہ کوئی اس قسم کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں ہو سکتی. نمبر ایک چیز, ایک اٹامک پاور کے ساتھ جو کہ پاکستان ہے, وہ اور بات ہے کہ اب ان کی جو ہوائی بریلینس ہے, جو بری بریلینس ہے, جو فوجی بریلینس ہے, وہ بھی شاید اب میں لگ رہا ہے کہ انڈیا سے بہتر ہے, لیکن in the first place پاکستان is an atomic country. دوسری چیز یہ کہ ان کے نفرت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ پاکستان سے تو چلو ٹھیک ہے جی 5 جنگیں ہو چکی ہیں, there is a history, there is a shared history and everything. وہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ فلسطین میں بچے مار رہے ہیں. کل یہ آج پچھلے 24 گھنٹوں میں 100 فلسطینی مارا گیا ہے, جن میں سے 75 ربل کے نیچے ہے, وہ ہسپتال تک نہیں پہنچ سکا. اور اس پہ انڈین ٹویٹر اکاؤنٹس پہ ہنسی چل رہی ہے, مذاق چل رہا ہے, ٹھٹھا چل رہا ہے. یہ ایک عجیب و غریب بیمار ہوتی سوسائٹی کی نشانی ہے. اور جو میرا اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جی فی الحال تو چلیں ابھی انڈیا کی فوج کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں اٹیک کر سکیں. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو اسلامو فوبیا ہے یہ ان کے, جب پاکستان کو چھوڑ دیں آپ, وہ تو ایک باؤنڈری کے اس طرف آتا ہے, جب وہ یہ اندر دکھانا شروع کریں گے, وہاں پر ایک اتنی بڑی مسلم پاپولیشن ہے, جب وہ تنگ ہونا شروع ہوگی, اس کے بعد اس میں سے جو ڈسکرنٹلڈ نکلیں گے اور وہ جو اس کے بعد ایونٹس ہوں گے,
اس کا پھر بین الاقوامی کیا نتائج نکلیں گے اب جب کہ انڈیا ایک برا ملک بننا چاہتا ہے. یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے. آئی ریئلی ہوپ, ویسے تو ابھی پروف بھی ہوا ہے, لیکن آئی ریئلی ہوپ کہ پوری دنیا جو ہے نا وہ بڑے غور سے مانیٹر کر رہی ہے, سرویلنس کر رہی ہے انڈیا کی, کیونکہ انڈیا ایک بالکل جو ہے نا غیر متوازن قسم کے ملک کے طور پر ابھر رہا ہے. سر اس کی بڑی سادی سی ایک وجہ ہے کہ میرا تو اپنا خیال ہے کہ مودی جی جو ہیں وہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ اس دنیا میں تمام ممالک جو ہیں ان کے اندر جو لیڈر ہے وہ نیتن یاہو ہے. وہ ان سے نہ صرف امپریسڈ ہیں بلکہ ان کی آل آؤٹ رائٹ سپورٹ ہے, ناٹ ریئلائزنگ کہ آپ کے اپنے ملک میں, جس کے آپ پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں نا, وہاں پہ کتنی ایک مسلم میجورٹی ہے جو یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے, جو جن کے لیے بڑی سینسٹیو ہے یہ چیز. لیکن آپ اپنے بیس کے پرائم منسٹر ہیں تو آپ ان سے بہت امپریسڈ ہیں, اور آپ ان کی تمام حرکتیں جو ہے جن کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. آپ ان سے نہ صرف امپریسڈ ہیں بلکہ آپ شاید اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں تو سر اس ساری چیز سے, اس سارے واقعے سے یہ ڈیڈیوس کرتا ہوں کہ ایک تو ان کی غیر علمی تھی جس کے تحت ان کو لگا کہ وہ یہ پنگا لے سکتے ہیں, اس کے بعد ان کو الٹی کھانی پڑی منہ پہ, اور اب زیادہ خطرناک مجھے لگ رہا ہے یہ بات ہے جو ہم بریک کے بعد اس کو کیری فارورڈ کریں گے کہ اب انڈیا کیا نیکسٹ کرے گا. تو سر یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اس کو ذرا کانورسیشن کو کیری فارورڈ کریں. اسی سے تعلق رکھنے والی خبر ہمارے پاس اور بھی ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر کنٹینیو کرتے ہیں جو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے. تو سر مجھے بڑے سوال آئے آج ہمارے کچھ جو دوست یار ہیں اور جو لوگ دیکھتے ہیں ہمارا شو خیر سے, کہ یہ سیز فائر کے اوپر خبر آئی ہے کہ سیز فائر 18 تاریخ تک ہے, یہ کمنگ جو آپ کا منڈے بنتا ہے تھنک. تو اس پہ میں نے تو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ سیز فائر کبھی بھی ایک بلینکٹ نہیں ہوتا آپ کے پاس کہ جی جس کے تحت آپ اب دو ملک جو ہیں کانفلکٹ ان کا ختم ہو گیا ہے. سیز فائر بیسیکلی مینس کہ آپ نے پاز بٹن ہٹ کر دیا. انڈیا کا موقف بھی یہ کہ ہم نے پاز بٹن ہٹ کیا. تو پاز بٹن کا تو یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ کبھی نہ کبھی ان کو پلے کریں گے. وہ جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ نریندر مودی کی جو ایک سٹانس ہے اس ساری چیز کے اوپر, وہ اس کے اندر ایک اضافہ ہے. جس سٹانس کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ نیتن یاہو سے کتنے امپریسڈ ہیں, جنگی مینٹیلٹی, پاکستان اور اس ریجن پہ ڈومیننس, اکنامکلی تو چلے ہم مانتے ہیں انہوں نے کی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ملیٹریلی بھی اور ایک بدماش کی روپ لے کے وہ اس چیز کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. یہ تو پہلے بھی تھا, یہ تو پہلگام سے پہلے بھی تھا, اور پہلگام کا واقعہ ہو اس کے بعد ان کو ایک ذریعہ انہوں نے اس کو اختیار کیا, حالانکہ وہ اتنا افسوسناک واقعہ تھا جس کے اوپر ابھی تک وہ ثبوت نہیں دے پائے لنکیج کا. بٹ اب سر لیئر یہ ایڈ ہوئی ہے اس کے اوپر کہ سارے کانفلکٹ کے بعد انٹرنلی ایک اس قدر پریشر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. ایک تو اپوزیشن پارٹی کو تو چھوڑ دیں, وہ تو کر ہی لیں, وہ تو ایک سیاسی پارٹی ہے جو اس کی اپوزیشن ہے, انہوں نے تو کرنا ہی ہے. ان کے جو عوام ہیں اور ان کی بھی ایک بڑی وائبرنٹ قسم کی سول سوسائٹی ہے, بڑے ایجوکیٹڈ لوگ وہاں پہ ہیں, ہماری ان سے گفتگو بھی ہوتی ہے, بات چیت بھی ہوتی ہے اس واقعے سے پہلے, اس واقعے کے دوران اور آج کل میں بھی, اور ہونی بھی چاہیے. ہم ذرا وہاں کا سینٹیمنٹ تو گیج کریں. تو وہ تو سارے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی وہ تو اس وقت ہم نے اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے کہ جی یہ نہیں کہ آپ نے آپریشن سندور کیا تو یہ کر دیا, آپ نے اتنی بیسز گرا دی, جہاز, رفیل, JF. وہ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ جی مودی صاحب آپ کو یہ کر کے ملا کیا, کیونکہ جس چیز کو وہ ٹیررسٹ کیمپس کہتے ہیں, کیمپ تو ایک علیحدہ ہمیں لگتا ہے ڈیفینیشن ہوتی ہے, انہوں نے تو ایک شہر کے اندر آبادی کے بیچ میں بم پھینکی. پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو پریشر کریٹ ہو رہا ہے اس آن ٹاپ آف ہز مینٹیلٹی, وہ اب کیا کریں گے یہ آنے والے دنوں میں بڑی ایک غور کرنے والی چیز ہے. کہ اس پہ انٹرنیشنل اتنے ملک اب انوالو ہو گئے ہیں جس میں زیادہ تر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ تو شاید صرف ہے ہی اسرائیل. تو اب وہ کیا کریں گے یہ ایک سوال ہے جس کا وقتی جواب دے گا. ہماری تو یہ ہے کہ بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے, جو پہلے بھی ہمارا جملہ تھا بیٹر سینس شوڈ پریویل, وہ بھی کرنا چاہیے. جی بالکل, وہاں پر پریشر بڑھتا جائے گا. اور دیکھیں انہوں نے بڑی سادی سی بات ہے کہ انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی. وہ پچھلے یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں اب کے بار 400 پار ہونا تھا, جو کہ بالکل بھی نہیں ہوا. بہت ہی لنگڑی لولی سی حکومت ہے جو کہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہے.
بہار کے الیکشنز آنے والے ہیں. بہار کے الیکشنز میں ہوا یہ تھی کہ یہ نہ بھی ہوتا پہلگام اور یہ ساری ایکسرسائز نہ بھی ہوتی تو وہ ہار رہے تھے. تو اور یہ ساری ایکسرسائز کی گئی وہ بچانے کے لیے. ایونچولی یہ سندور کے بجائے کلنک کا ٹیکہ ثابت ہوا. بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں پر ابھی جو اپوزیشن ہے اس نے شور کرنا شروع کرنا ہے. پوری دنیا جو ہے وہ ابھی فیکٹس اور فگرز بیان کرتی چلی جائے گی. وہ بھی آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ فوری طور پر غصے میں آ کے مودی صاحب کوئی ایک ایسا ایکسٹریم سٹیپ اٹھا لیں جس کے لیے پھر پیسیفیکیشن چاہیے ہو. بنیادی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو حکومت ہے مودی صاحب کی یہ بہت خطرے میں ہے. بہت امکان ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ اپنا ٹائم پورا نہیں کر سکے گی یا مودی صاحب نہیں کر سکیں گے. بلکہ اب تو کچھ ایسے بھی کنسپیریسی تھیورسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ شاید پارٹی کے اندر سے کسی نے مودی صاحب کو غلط مشورہ دیا کہ یہ کر کے دیکھ لیں, کیونکہ وہ بھی اب تنگ آ گئے ہیں. کیونکہ 11 سال ایک فیس, آپ کو پتہ ہے کہ اس خطے میں تو 11 سال ڈکٹیٹر کوئی نہیں ٹھہر پاتا. تو یہ اس طرح سے الیکٹڈ ڈکٹیٹر کا رہ جانا جو ہے وہ ان کو بھی بہت زیادہ بادر کر رہا تھا. اچھا, اب واپس آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ پاکستان کی جو معیشت ہے جو یہ سائنس دکھا رہی ہے اس آپریشن سے پہلے بھی. اچھا ہاں, ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ وہ جو ہے نا کہ بار بار وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر جتنا مرضی دیر رہے پر ہم نے واٹر ٹریٹی تو ابینس میں رکھی ہوئی. اس پہ ابھی پوری دنیا یہاں تک کہ انڈیا کی سول سوسائٹی نے شور مچانا ہے. دیکھیے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ بولتے ہوں, ایک بہانہ تو بناتے ہیں نا کہ جی ہم نے تو سویلینز پہ فائر نہیں کیا یا گولہ نہیں مارا, ہم نے تو صرف کیمپس میں کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ ان کا بہانہ ہے, جھوٹ ہے, لیکن وہ کچھ نہ کچھ تو دنیا کو بتانا پڑتا ہے نا. اب بات یہ ہے کہ وہ اگر پاکستان کا چناب روک دیتے ہیں دریا, تو اس کا پانی جو ہے وہ دہشت گردوں کو جاتا تھا. اچھا, یہاں پر جب عوام جائے گی حکومت کے پاس اور پوچھے گی جی کہ ہماری فصل پہلے جیسی کیوں نہیں ہو رہی, یا ہمیں اب کراپ مہنگی کیوں پڑتی ہے, وہ کم کیوں ہو گئی ہے, اور جب حکومت یہ بتائے گی کہ دیکھیں جی وہ انڈیا نے آپ کا پانی روک دیا ہے, تو یہاں پر لوگوں کی انڈیا کے لیے نفرت کم ہوگی کہ بڑھ جائے گی؟ پوری دنیا انڈیا کو کس نظر سے دیکھے گی؟ ہیومن اینگل ضرور سوچنا چاہیے ہر ایک کو, جو کہ وہ مس کر جاتا ہے خاص طور پہ آج کل انڈیا. اچھا, اب واپس آتے ہیں کہ جی پاکستان میں ہم جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہمیں لگ رہا تھا اکانومی امپروو ہو رہی ہے, اس کے بعد اسپرٹس اور ہائی نظر آ رہے ہیں. اب ہمیں اندازہ ہے, ابھی ویسے جس طرح کی آج کی رپورٹ تھی کہ سعودی عرب نے ابھی تک ریکوڈک میں انویسٹ کیا نہیں ہے, لیکن وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے. چائنا از آلریڈی دیئر, اور چائنا کا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنس ٹیرف وار وہ اب اپنی دیگر انڈسٹری بھی یہاں لانا چاہ رہے ہیں. یو اے ای کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں, امریکہ نے معدنیات میں انٹرسٹ شو کر دی ہے. سو بنیادی بات اب جو ہمیں میک شور کرنا ہے نا وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آنیسٹلی سپیکنگ لگی لپٹی نہیں رکھنی چاہیے, ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. چائنا اپنی ایگزیکٹلی ایک انڈسٹری ایک فیکٹری اٹھا کے اگر یہاں پہ ریپلیکیٹ بھی کر دے, 1 انچ کا بھی اس میں کوئی فرق نہ ہو, تو کیا ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جتنے پر ڈے جوتوں کے پیر وہاں سے نکلتے ہیں یہاں سے بھی نکلیں گے؟ سو ایک تو ہمیں انسانوں کی اپنی ہیومن کیپٹل کی, میری آپ کی ہیومن ریسورس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کی ضرورت ہے, اس میں ورک ایتھک لانے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں فورن انویسٹرز کو, فورن کنٹریز کو, ڈگنیٹریز کو, سب کو انسینٹیو دینے کی ضرورت ہے. سر بالکل انسینٹیو دینے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں, ہم نے تو ہمارا نیشنل سینٹیمنٹ جو ہے وہ بڑا مختلف ہے انڈیا سے. یہاں پہ تو کوئی کسی قسم کی تنقید نما بات جو ہے وہ تو نہیں کر رہا حکومت کے اوپر. بیڈ ایگز ہیں, ظاہر ہے ہوتے ہیں, بہت لوگوں نے اس چیز کو استعمال کیا اپنے پولیٹیکل گین کے لیے, وہ ایک ڈسکشن ہے فار اندر ڈے. بٹ یہاں پہ زیادہ تر 99% عوام, سیاسی جماعتیں, سب کچھ جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ ہے اور حکومت کے ساتھ ہے. اور سب کا آئی تھنک سینٹیمنٹ اب یہی ہے کہ جی یہ تو چلیں ہو گیا, ہم نے بڑے اچھی طرح سے ہینڈل کیا, بڑے میچور وے میں ہینڈل کیا, لیکن معاملات جو ہیں معیشی طور پہ وہیں پہ ہیں, ان کو بہتر کرنا ہے. تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ اس ساری چیز کو استعمال کریں ایز اے پوائنٹ کہ لوگ انٹیگریٹڈ ہیں, لوگ سیم پیج پہ ہیں, اور اس سے آپ ڈیولپ کریں مزید اور چیزیں بہتر کریں, جو تمام چیزیں آپ کے. دوسرا سر جو تھی نا بات کہ سیز فائر وائلیٹ ہوگا تو کس نے کرنا ہے, کیا ہوگا, اس میں بھی کمپلیکیشن ہے.
وہ کمپلیکیشن یہ ہے کہ جو ان کی ملٹری ہے ظاہر ہے انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے نا سب چیز, اور ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو شاید ابھی بھی کہہ رہی ہے وہ کریں, وہ شاید تیار نہیں ہے کہ جی ابھی تو یہ سب کچھ ہوا ہے تو ابھی ہمیں ری گروپ کر کے اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا. اس میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے, اس میں سال لگ سکتے ہیں, اس میں مہینے لگ سکتے ہیں, ہفتے لگ سکتے ہیں. بٹ میں کچھ دن سے مانیٹر کر رہا ہوں جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, تو اس میں ایک بات سب کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سارٹ آف ون پلیٹ فارم اورینٹیڈ ایک ملٹری ہے جس کے اندر آپ کے پاس جو تمام ٹیک ہے, آپ کا ہارڈ ویئر جو ہے اینڈ سافٹ ویئر, وہ ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے, چائنا سے آ رہا ہے, اور وہ انٹیگریٹڈ ہے. اس وجہ سے ہم کر پائے جو چیزیں ہم نے کی. انڈیا تو ویسٹ سے لیتا ہے اپنا تمام سامان جو کہ 8 سے 9 پلیٹ فارمز ہیں ڈفرینٹ ممالک سے, تو اس کی انٹیگریشن جو ہے وہ اس طرح سے ہے نہیں, اور اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے. اس کی جو ٹیمز بھی انٹرچینجبل نہیں ہے, مطلب ایک جو S-400 کی ٹیم ہے وہ S-400 کی ٹیم ہے, ان کی جو رفیل کی ٹیم ہے وہ رفیل, سب سمجھ رہے کہ یہ سارا ایک بڑا کمپلیکس چیز ہے. تو مجھے مزید اس سے ڈر لگتا ہے کہ مودی جی جو ہے وہ کہیں جی کہ مجھے نہیں پتا, میں نے کچھ کرنا ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا ہی از اگینسٹ دا وال, تو میں نے کچھ کرنا ہے. وہ جو میں نے کچھ کرنے والا شخص جو ہوتا ہے نا سر, وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو ان دس سینس آئی ہوپ کہ ان کے جو عوام آوازیں اٹھا رہے ہیں کوئی ان کی اپنی پارٹی میں سن لے کہ جی یار یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. جی سر, یقیناً وہ مجھے لگتا ہے کہ سننی پڑے گی. اگین جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ لڑنی تو بہرحال فوج نہیں ہوتی ہے, تو وہ 1971 میں جب وہ اندرا گاندھی صاحبہ جو ہیں وہ مارچ کے مہینے میں چاہتی تھی کہ انڈیا اٹیک کرے, لیکن ان کا جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا جی کہ ابھی تو میرے ٹروپس ریڈی نہیں ہیں, ابھی تو کوئی اسٹریٹجی نہیں بنی ہوئی. سو ہی ٹک 4 months before he launched an attack. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کی جو اندرا گاندھی تھی وہ آج کے مودی سے زیادہ اسٹرانگ تھی پولیٹیکلی, لیکن اگین جس نے لڑنا ہے اس کو بہتر پتہ ہے. سو وہ یہاں پر ان کی ملٹری ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر جنگ کر سکے. بالکل سر, بہرحال آگے ہم دیکھیں گے یہ سچویشن کیسے ہوتی ہے, یہ ایک ٹاپک رہے گا جس کو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. یہاں پہ جانا ہم نے بریک کے اوپر, لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر آگے چلتے ہیں, لیکن آگے جانے سے پہلے جو ہماری خبر ہے وہ ایک بات میرے رہ گی پچھلی جو ہم نے ڈسکشن کر رہے. آپ نے کہا انسینٹیو دینے کی ضرورت ہے ہمیں فورن لوگوں کو کہ وہ یہاں آئیں اور اکانومی میں تھوڑا اپنی انجیکشن کریں. تو وہ تو چلیں ہو رہا ہے, لیکن نیشنل سینٹیمنٹ سر کتنی کمال چیز ہوتی ہے جب مشترکہ ہو, اور اس کے اندر ظاہر ہے کارپوریٹس کا ہمیشہ ایک رول رہا ہے. آپ اگر دیکھ لیں ارشد ندیم کی باری دیکھ لیں, تو وہ جب جیت کے آئے تو کارپوریٹس اور باقی کمپنی جو تھی وہ کتنا جوبلنٹ تھے, اور وہ چاہ رہے تھے کہ ارشد جو ہے وہ اس کو رکھے. اب ظاہر ہے فوج پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے اس نے جن کی جو اس تمام کانفلکٹ کے اندر پرفارمنس رہی ہے, بیہیویئر ہے, اس کو ہم پراؤڈ آف اٹ اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو کمپنیز بھی سر اپنا اپنا تھوڑا اس کے اندر رکھ رہے ہیں. نیملی آپ ڈیوو بیٹریز کی اگر بات کر لیں تو انہوں نے عید الاضحیٰ تک 25% ڈسکاؤنٹ آفر کر دی اپنی پروڈکٹس کے اوپر فار سرونگ آرم فورسز کے اینڈ چائنیز سٹیزن جو یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو سر یہ سینٹیمنٹس جو ہوتے ہیں یہ دے گو لانگ وے. بالکل دے گو لانگ وے, اور جو افواج پاکستان کے لیے کیا ہے وہ تو ظاہر ہے بڑا ایک زبردست جذبہ ہے اور بہت ہی اچھی چیز ہے. اور میں بہت خوش ہوں کہ جو چائنا کے لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو بھی یہ چیز دی گئی ہے کہ ان کو احساس ہو کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. جی بالکل. اور اس کے علاوہ جتنے چائنا کے لوگ یہاں پر ہیں ان کے جتنے گلے شکوے ہیں, اگر کسی کا خدا نخواستہ کوئی لا اینڈ آرڈر سے لے کر ہے, کسی اور چیز کی وجہ سے ہے, تو ان کو فوری تو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے ہر اس ایشو کو جو چائنا کے لوگ فیس کر رہے ہیں. کیونکہ ایک تو ویر آئرن بردرز, دوسرا یہ ہے کہ جتنا وہ لوگ اس جگہ کو سیف سمجھیں گے اتنی جلدی وہ اپنی انڈسٹری یہاں پہ شفٹ کر سکیں گے. اب پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کر ترقی کرنی ہے. سو ہم جتنی جلدی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں گے اتنی جلدی یہ سفر شروع ہو جائے گا. بالکل سر, انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا سر. سر آگے چلتے ہیں, ایک اور خبر کر رہے ڈسکس. آج صبح سر آپ نے, میں نے وہ خبر پڑھی سوشل میڈیا پہ بھی, اس نے راؤنڈز کی ہے, اخبار میں بھی. اسٹیٹ بینک جو ہے انہوں نے ایک سو کالڈ خبر دی کہ جی کرنسی نوٹس کے اوپر کوئی لکھت جو ہے اگر وہ ہوگی تو وہ کرنسی نوٹس جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو آپ اس چیز کو نہ کریں. تو اس کے بعد اس کی اسٹیٹ بینک نے ہی تردید کی
کہ جی یہ ایک 2014 کا ایک سرکولر ہے جو بالکل یہ بات ہے، لیکن ہم نے کوئی اس کے اندر فریش ایکشن جو ہے وہ نہیں ڈالا. تو لوگ جو ہم خبر اس لیے ڈسکس کریں کہ لوگ جو اس چیز سے گھبرائے ہوئے ہیں، جن کے پاس نوٹ ہیں یا زیادہ سارے نوٹ ہیں جن کے اوپر کوئی لکھت ہے، تو اس چیز کو آپ ٹینشن نہ لیں. وہ اس کا ایک پروٹوکول ہے اور عموماً نوٹ ایکسیپٹ ہو جاتا ہوتا ہے اس کے اوپر، لیکن جو ٹیلر ہوتا ہے بینک میں دکھانے ہوتے ہیں آپ، یا اگین کسی خرید و فروخت میں بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ انفارمیشن اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے آگاہ کیا کہ منع کہ خبردار رہیں، یہ نہ کریں. لیکن اگر ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نوٹ جو اپنی ویلیو لوز کر کے. جی بالکل، وہ بڑا ٹائملی آج صبح ہی اخباروں میں یہ خبر لگی تھی اور ٹائملی شام تک اسٹیٹ بینک نے اس کو کلیئر کر دیا. بڑی اچھی چیز ہے. لیکن ایک تو ویسے مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی، میں جب بھی دیکھتا تھا کہ نوٹ کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، نہیں لکھنا چاہیے. میں بڑی کم دنیا میں یہ پریکٹس دیکھی ہے. یہاں پہ لوگوں کو پتہ نہیں ڈوڈلنگ کا کیوں شوق ہے نوٹ کے اوپر. دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے تو وہ بہت زیادہ اس سے بھی عجیب لگتا ہے کہ چلو ایک بچہ یہ کر دیتا ہے، کوئی ایک شخص نہ جانتے ہوئے ایسی حرکت کر دیتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ہم بینک میں بھی زیادہ نوٹ کو جمع کروائیں تو وہ اس کو گن کے اس کی جو ہے وہ بنا کے ان کو نتھی کر کے تو ان کے اوپر ریڈ پین سے اکثر نمبر آف نوٹس لکھ دیتے ہیں. تو وہ بھی زیادتی ہے. بینک والوں کو تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ چیز اور جب شاید بینک والے کرتے ہیں تو لوگ دیکھا دیکھی سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، ایسے کر لینا چاہیے. باقی میں اس پہ بھی حیران ہوتا ہوں سر کہ آپ کے اور میرے گھر والے خاص طور پہ جو بڑی عمر کے ہیں رشتہ دار، ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ عید والے دن نا ان کو نئے نوٹوں کی کاپی مل جائے کرسپ عیدی دینے کے لیے. اور ہمیں اکثر یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ارینج کرو، اور پھر ہم اپنے بینکر دوستوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی نہیں ہے اویلیبل. تو ہمیں بڑی باتیں بھی سناتے ہیں رشتہ دار کے اتنے تم بڑے صحافی، تم سے کاپی نہیں ارینج ہو رہی. لیکن یہی سر جو غیر پارلیمانی حرکتیں جن جگہوں پہ ہو رہی ہوتی ہیں رقص کے ساتھ، وہاں پہ نئے نوٹوں کی کاپیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو سر یہ ان کے لیے کتنا آسان ہے ارینج کرنا؟ سر وہ اپنی بائنگ جو ہے وہ سال کے شروع میں کر لیتے ہیں کہ جو غیر پارلیمانی محفلیں جو ہیں وہ سال میں نے اٹینڈ کرنی ہے تقریباً 20 کاپیاں منگوا لو. تو سر وہ پہلے ہی کر لیتے ہیں. سر ان کے پاس ایکسیس ہوگا کیونکہ وہ ریگولر کسٹمر. آپ اور میں تو ریگولر کسٹمر نہیں ہے. ہم نے تو مسا عید کی عید ہم نے مانگنی ہے کاپی، اور وہ بھی 100 کی. تو ہم مطلب سال میں ایک دفعہ بھی نہیں کر سکتے نہیں، اور وہ 20 ایونٹ نکال جاتے ہیں. سر اس دفعہ اس عید پہ تو میں نے یہ بھی سنا ہے، یہ خبریں مطلب کنفرم بھی ایک حد تک ہے لیکن انکنفرم بھی، اپنے جاننے والوں نے بتایا، ہم نے اس کی باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن کی کہ کاپیوں پہ بھی آن چل رہا تھا. مطلب 1000 والی کاپی ہے تو اس پہ کوئی 2-3 ہزار روپے اوپر تھا، تو کیا آپ لے لیں تو آپ کو کاپی مل جائے گی. تو سر یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ ہم نے نیا اینگل نکالا ہے. ایک تو سر یہ اس ملک میں نا گاڑیوں پہ چونکہ آن اب ختم ہو گیا ہے، نہیں کرنے دیتے یا ہو نہیں سکتا، لیکن اتنا ہمیں عادی ہے ہم آن کے کہ کچھ لوگ تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یار آپ کے بھائی نے آن پہ یہ چیز خریدی ہے. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے سر بڑی، کہ آن ضرور دینا ہے. یہ یقیناً پھر جو خاص طور پہ یہاں پر کنٹروورسی بنی 75 کے نوٹ پہ سر کہ لوگوں نے لینے سے انکار کر دیا. اسٹیٹ بینک کو ابھی تک میرے خیال میں 3 سے 4 سرکولر ڈسٹریبیوٹ کرنے پڑے ہیں کہ بھائی یہ نوٹ چلتا ہے آپ دیں. اور وہ ظاہر ہے بڑی ہی ایک ہمیں نا ہر چیز میں مشکل عبارت لکھنے کا شوق ہے. اب وہ ایک کوئی بھی آپ پاکستانی نوٹ اٹھا لیں تو اس میں ایک وہ لائن ہوتی ہے حامل حاضہ کو عطا ہو سم تھنگ. وہ بیسیکلی یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جی یہ ایک پاکستان کا ایشوڈ یہ ایک ٹینڈر ہے، لیگل ٹینڈر ہے. یہ جب آپ کو کوئی دے تو اس کے عوض جو چیز بنتی ہے آپ وہ دینے کے پابند ہیں. تو وہ اگر تھوڑی سی آسان عبارت میں لکھ دیا جاتا ہے تاکہ عام بندہ، میرے جیسے بندے کو وہ یاد نہیں ہے، اگر وہ آسان لینگویج میں لکھ دیا جائے تو شاید لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. یہ نوٹ ٹھیک ہے، یہ بھی کافی ہے. یہ نوٹ ٹھیک ہے، اس کے عوض آپ بزنس کر سکتے ہیں. کوئی اس طرح کی چیز ہے. مطلب آپ سو مچ سو کہ بھکاریوں نے وہ نوٹ لینے سے انکار کر دیا 75 والا. تو اور بلکہ اب تو اس کی شاید ایک اور ورژن بھی آ گیا ہے، ایک اور ڈیفرنٹ کلر میں. اچھا، تو وہ مطلب وہ کچھ عرصے بعد میرے خیال میں مزید سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. سر وہ بالکل یہ ہمیں ایک نیا ہمارا ایک نیشنل انٹرسٹ پیدا ہوا ہے کہ ہم اپنے کرنسی نوٹس کو اپڈیٹ کریں. میرا اپنا خیال ہے کہ سر وہ اتنی کوئی جلدی نہیں ہو پائے گا کیونکہ یہ ایک جیسے انہوں نے کمپٹیشن کر دیا کہ جی اپنے آرٹ کے آپ وہ دیں ڈیزائنس، تو ہم ایکسیپٹ بھی ہو گیا شاید. تو لیکن سر نئی کرنسی نوٹس کو انٹروڈیوس کرنا اور پرانوں کو باہر نکالنا، اصل میں بات یہ کہ پرانوں کو باہر کیسے نکالیں گے. تو سر اس کا آپ کو مطلب پتہ ہے مسئلہ کیا ہے کہ سر جو لوگ کیش میں بلیو کرتے ہیں
پھر وہ کیا کریں گے اپنے کیش کے ساتھ اگر وہ ختم ہو جائے گا؟ وہ بینک جائیں گے تو ان سے بڑے سوال ہوں گے کہ آپ تکیے کے غلافوں میں کیش کیوں لا رہے ہیں. اچھا دوسرا سر ایک اور یہ ہے کہ لوگوں کو نا اس پہ بھی کوئی ماسٹر کلاس ہونی چاہیے کہ کرنسی کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. مطلب آپ بے شک ان کو پان کی پیک نہ لگائیں. مطلب یہ جو تھوک کے ساتھ گننا ہے نوٹ، یہ آپ نے کتنے اور ملکوں میں دیکھا ہے. مطلب میرے خیال میں بغیر تھوک کے بھی گنا جا سکتا ہے. سر مشینیں ہوتی ہیں اب تو ویسے تو جس پہ گنا جاتا ہے، لیکن سر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ نا اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے کہ ہر فیملی میں ایک نا شخص ہوتا ہے جب کو کیش آتا ہے یا پیمنٹ ہوتی ہے، کسی کو دینی ہوتی ہے پیمنٹ، تو ایک ان کو پتہ ہے یار ایک شخص ہے جو ایکسیسیبل ہے یا جس کا ہاتھ تیز ہے، وہ ذرا جلدی گن لیتا ہوتا ہے نوٹ. مطلب اور سر ہر بندے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، ایک کو طے لگا کے گنتے ہیں، ایک ہاتھ میں یوں گنتے ہیں، ایک موڑ کے. آپ کو پتہ ہے ہر ایک کا اپنا سٹائل ہے، لیکن سپیڈ جو ہے نیم آف دا گیم. تو سر جو شخص جو ہے وہ گن رہا ہے تو اس نے سر اپنا بھی تو تھوڑا ایکس ڈالنا ہے اس کے اندر کہ وہ تھوک لگا کے یوں کر کے گنے گا تو پھر ذرا اس کا چام بنے گا یار مجھے ایک اسکل ہے جو صرف میرے پاس ہے. ویسے تو سر اب یہ مشینیں جو ہے نوٹ کاؤنٹنگ والی، وہ تو نہ صرف آپ کو کاؤنٹ کر کے دیتی ہیں بلکہ وہ فیک بھی سپاٹ کر لیتی ہیں. تو یہ مشینیں جو ہیں وہ ایک تو مطلب مہنگی ہوں گی، کچھ بڑی سستی بھی مل جاتی ہیں. اگر آپ کا سیدھے سیدھے کیش کا کام ہے اور آپ نے گننے ہیں نوٹ، تو وہ مشینیں ہر جگہ سے مل رہی ہیں، وہ آپ لے کے رکھ لیں، اس بندے کی جان چھوڑیں. جی بالکل. اور وہ اب تو اس طرح کی بہت سستی اگین تھینکس ٹو چائنا وہ ٹارچز آ گئی ہیں جو کہ ہیلپ کر دیتی ہیں آئیڈینٹیفائی کرنے میں نوٹ. کیونکہ ظاہر ہے وہ اب پاکستان میں ظاہر ہے 5000 کا نوٹ بھی بہت سرکولیشن میں ہے. 5000 بہرحال ایک بڑی اماؤنٹ ہے. مطلب وہ جب اگر خدا نخواستہ جعلی نکلا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے. تو وہ اس ہر طرح کی چیز کی جا سکتی ہے، لیکن اگین یہ جو ٹیک ہو نا آپ کے پاس کہ مشین ہے یا ٹارچ ہے، تو اس سے آپ دیکھیں گے تو نوٹ خراب نہیں ہوگا. اب وہ لوگ جو ناخن سے کھرچ کے دیکھتے ہیں اس سے نوٹ کی لائف تو کم ہو رہی ہے نا. اب آپ چاہے نوٹ پہ لکھ رہے ہو، چاہے اس کو پھاڑ رہے ہو، چاہے اس کو کرید رہے ہو، چاہے اس میں پان کی پیکیں لگا رہے ہو، نوٹ کی لائف کم ہونے سے کیا ہوگا؟ نوٹ دوبارہ پرنٹ کرنا پڑے گا. دوبارہ پرنٹ کرنا پڑے گا، اس کی ایک کاسٹ ہوگی. وہ کاسٹ کون بیئر کرے گا؟ وہ آپ اور میں بیئر کریں گے. سو ایک نوٹ جتنا لمبا چل سکتا ہے اس کو چلائیں پلیز، اس کو چلائیں. اور یہاں تو یہ بھی باتیں بھی ہو رہی تھی کہ شاید ہم وہ پلاسٹک والے پہ جائیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ نئے والے انٹروڈیوس کرنا ایک مشکل عمل ہوتا ہے، کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. بارہ سر وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت لیتے ہیں. کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.